नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मुत्तफ़िफ़ीन। तो पिछली आयत में हमने क्या देखे हैं? मुत्तफ़िफ़ीन यानी क्या? डंडी मारने वाले, यानी कि कमी करने वाले। इस चीज में नाप तोल में कमी करने वाले। और इसके ताल्लुक से हमने ये भी देखे कि जो रोजमर्रा के हमारे मामलात होते हैं उसमें भी कमी को कोताही करने वाले, किसी को उसका पूरा हक ना देने वाले, तमाम चीजें उसमें आ जाती। आयत नंबर 15 है। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहु बेशक वो, यानी ये काफिर, और रब्बिहिम उनके रब से, यौमइज़िन उस दिन, किस दिन? क़यामत के दिन, लमहजुबून जरूर हिजाब में रखे जाने वाले। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, यानी पीछे की बात को रद्द। बेशक ये जो काफिरीन है, ये जो मजाक उड़ाते हैं, असातिरुल अव्वलीन कहते हैं, ये जो जिनके दिलों पर जंग चढ़ गया है, ये जो मुअतद और असीम है, ये अर रब्बिहिम उनके रब से, यौमइज़िन उस दिन, किस दिन? जब सबको दीदार नसीब होगा, इन लोगों को, ये काफिरीन को, उस दिन लमहजुबून हिजाब में रखा जाएगा। महजुबून किससे है? हा जीम बा से, हजबा। हजबा क्या होता है? इसके जो लुग़वी माने आते हैं वो ये आते हैं किसी चीज तक पहुंचने से रोक देना, किसी चीज तक पहुंचने से रोक लगा देना, इन दरमियान में हायल हो जाना, पर्दे में कर देना, ठीक है। और इसी से क्या लफ्ज निकला है फिर? हिजाब। हिजाब के क्या माने होते हैं? हम्म? हिजाब के भी माने जो लफ्जी है ना, वो रोकना के। जब हिजाब पहना जाता है तो क्या मकसद होता है उसका? एक हद कायम कर दी जाती है, यानी स्टॉप। एक औरत और मर्द के दरमियान एक रुकावट आ जाती है, वो जो कपड़ा होता है वो क्या बन जाता है? हिजाब बन जाता है। तो ये क्या ऐलान होता है कि यहाँ पर दाखिला ममनू है, यहाँ से कुछ हासिल नहीं हो सकता है? और इसके बरक्स क्या होता है? जो औरतें ज़ेब व ज़ीनत करके बाहर जाती हैं, तो वो दरअसल क्या करती हैं? वो दूसरों की तवज्जो को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। इसीलिए शरीयत में क्या हुक्म आया है? पर्दे का, ठीक है। अल्लाह ताला ने औरत को खूबसूरत बनाया, पुरकशिश बनाया, अट्रैक्टिव बनाया, राइट। और मर्द के अंदर उसकी तरफ से क्या की है? कशिश भी रखी, राइट। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ये भी हुक्म दिया है कि इस खूबसूरती की हिफाजत भी करो, इसको महफूज रखो। किस तरह से? हिजाब करके, वरना क्या होगा? मुश्किलात में पड़ो, राइट। तो हजबा, हिजाब इसी से है। और एक एक वर्ड आता है इससे, हाजिब। हाजिब कहते हैं दरबान को। दरबान कौन होता है? हम्म? दरबान जो लोगों को रोक लगा देता है अंदर जाने के लिए, कि तुम अंदर नहीं जा सकते, राइट। बादशाह के पास जो दरबान होते हैं वो बाहर रहते हैं एकदम, अंदर एंट्री नहीं देते, तो उसके लिए भी वर्ड आता है अरबी में हाजिब, राइट। वो दरअसल क्या होते हैं? रुकावट बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजुबून, हरगिज नहीं, यकीनन उस रोज ये काफिरीन अपने रब के दीदार से महरूम रखे जाएंगे। तो ये जो लोग हैं काफिरीन, ये जो कुरान को कहानियां कहते थे, जिनके दिल जंग आलूद हो चुके थे, मोतिद असीम है, इनको दीदार नसीब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना, इमाम शाफी कहते हैं कि ये आयत प्रूफ है किस चीज का? कि मोमिनीन को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बात आई है? काफिरीन को दीदार नसीब नहीं, तो दूसरों को, यानी मोमिनीन को अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। इमाम मालिक कहते हैं कि जो अल्लाह के दुश्मन है, उनके उनको क्या कर दिया जाएगा? अल्लाह का दीदार नसीब नहीं होगा। एक ब्लॉक, एक बैरियर रख दिया जाएगा, एक हिजाब रख दिया जाएगा। तो जो मोमिनीन होंगे उनकी तरफ से वो हिजाब हटा दिया जाएगा, यानी उनको अल्लाह ताला अपना दीदार नसीब करें। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम।
تو جو महजूबून है, काफिरीन है, तो उनको क्या होगा, उनको हिजाब में रखा जाएगा. आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुम्मा, फिर, इन्नहुम, बेशक वो, लसालू, जरूर दाखिल होने वाले हैं, कहाँ पर, अल जहीम, जहन्नुम, बेशक वो सब जरूर दाखिल होने वाले हैं दोजख में. ठीक है, उनका ठिकाना क्या है, दोजख. यानी सिर्फ यही सजा नहीं है कि उनके रब के दीदार से वो महरूम होंगे, बल्कि उसके बाद उनको जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा. हम्म? फिर क्या होगा, सुम्मा, फिर, युकालू, देखिए सुम्मा सुमा आ रहा है ना, तराकी है, यानी एक स्टेज होने के बाद दूसरा, क्योंकि हशर का जो दिन है 50,000 साल का दिन है ना, तो बहुत लंबे लंबे वो एक एक फेज होंगे. सुम्मा सुम्मा सुम्मा, तराकी. फिर क्या होगा, सुम्मा, फिर, युकालू, कहा जाएगा. देखिए अल्लाह ताला इतने नाराज होंगे कि यहाँ पे मजहूल का सीगा है. यानी यहाँ पे फाइल गायब है. कहा जाएगा, बस अनाउंस हो जाएगा, उनसे कहा जाएगा क्या, हाज़ल्लज़ी, ये वो चीज है, तुम जो तुम थे, बिही, उसका, तुकज़्ज़िबून, झुटलाया करते थे. ये पूरे पैराग्राफ में कितने बार युकज़्ज़िबून, मुकज़्ज़िबीन, युकज़्ज़िबू, यहाँ पे फिर तुकज़्ज़िबून, कितने बार आए, देखिए, झुटलाना झुटलाना झुटलाना, सेम बाब है. कज़्ज़बा युकज़्ज़िबू, तकज़ीब, बाब का फील. ये वो चीज है जिसको तुम झुटलाया करते थे. तो ये झुटलाना क्या होता है, हक को झुटलाना. नहीं नहीं नहीं, और इसके माने में आपको ये भी बताई थी ना कि बाज लोगों को आदत होती है कि वो जब बात शुरू करते हैं तो नहीं से करते, कि आदत पड़ जाती है. उनको कुछ अच्छा बोलना भी रहता, लेकिन वो बात शुरू करते हैं नहीं. तो ये भी क्या है, झुटलाना. तो इन तमाम आयत में क्या बताया जा रहा है, देखिए, कभी कभी ये जो छोटे छोटे गुनाह हम कर लेते हैं ना, तो उससे भी इंसान का दिल बोझल हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है, इंसान फिर कोई नेकी का काम नहीं कर पाता, उसका दिल ही नहीं चाहता, वो मायूस होने लगता है, पीछे हटने लगता है. तो ये जंग लगना दरअसल क्या है, दिलों को जंग लगना मतलब क्या, अच्छा, लोहे को जंग लगता है तो क्या होता है, तसव्वुर में लाइए, लोहे को जंग लगा, कैसे दिखता है वो. हम्म? वो जो लोहे की खूबसूरती रहती है वो खत्म हो जाती है, उसकी जो चमक रहती है वो मांद पड़ जाती है ना. वो आहिस्ता आहिस्ता जंग क्या करता है, मेटल को खा लेता है. तो इसी तरह दिलों को जब जंग लग जाता है ना, तो उसकी रौनक चली जाती है, उसकी चमक चली जाती है, उसकी खुशी चली जाती है, उसको अंदर ही अंदर से खाया जाता है, घुलते जाता है, उड़ने लगता है, जलने लगता है. तो अब क्या करना फिर, दिलों को जंग लग गया है, तो फिर क्या करना, तौबा. अल्लाह ताला ने तौबा का रास्ता खुला रखा. जब तक मौत का फरिश्ता नहीं आता, ये रास्ता खुला है, ये नेमत है हमारे लिए. जब भी हमारे दिलों पर स्याही चढ़े ना, गंदगी चढ़े, तो क्या करना है, तौबा, इस्तगफार. ठीक है, इंसान एतराफ करे, ये गुनाह मुझसे हुआ है. ठीक है? जब तक एतराफ नहीं करेंगे ना, जिद में रहेंगे, अकड़ते रहेंगे ना, तो फिर इंसान को पछतावा भी नहीं, रिग्रेट भी नहीं करता, फिर माफी की तरफ भी नहीं आता. तो क्या जरूरी है, एतराफ, एतराफ गुनाह, हमने किया है गलती. तो जब इंसान एतराफ करता है, तौबा करता है, इस्लाह करता है, तो फिर वो जो बोझ है ना दिल के ऊपर, वो फिर हल्का हो जाता है, वो खत्म होने लगता है, मायूसी खत्म होती है. ठीक है, तो ये जंग जरूरी है, धोना, इसको हटाना, अल्लाह का जिक्र और इस्तगफार, तौबा, ये तमाम चीजें. आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब देखिए, कुरान का इत्तेदाल है, क्या है, कि जब फुज्जार की बात होती है, साथ अबरार की भी बात होती है. हम्म? तो अब किसकी बात हो रही है, नेक लोगों की, अबरार की. क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना, बेशक, किताबल अबरारी, अबरार की किताब. अबरार किससे है, बर्रुन की जमा. अबरार में आपको क्या बताई हूँ, बर्रुन की दो जमा दी, एक अबरार और दूसरा बररा. किरामिन बररा. और अबरार कौन सी जमा है, जमो किल्ला. एक जमो कसरा होती है, एक जमो किल्ला होती है. ठीक है, तो अबरार ये पैटर्न जमो किल्ला है, यानी थोड़े से, जमा ही है लेकिन उसमें
زیادہ کثرت نہیں. کثرت کون سی ہے؟ بررہ. تو وہ فرشتوں کے لیے آیا ہے. تو تمام فرشتے کیا ہے؟ اکرام والے ہیں، نیک ہیں. لیکن جو انسان ہے اس میں جو ابرار ہے وہ ویری فیو، بہت کم ہے، چند ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، انا بے شک کتاب الابراری، یعنی نیک لوگوں کی کتاب. کون سی کتاب مراد ہے؟ اعمال نامے. بے شک نیک لوگوں کی اعمال نامے لفی علیین، ضرور علین میں ہے. وہاں پہ فجار کے کہاں پہ تھے اعمال نامے؟ سجین میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ابرار کے کہاں پر ہے؟ علین میں. علین کس سے؟ الوف سے، عین لام واو. ٹھیک ہے. تو ابرار پہلے تو جمع فلہ ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جن کے اعمال نامے علین میں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا. ٹھیک ہے. تو علین الوف سے ہے. الوف کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بلند جگہ. کہا جاتا ہے کہ یا تو ساتویں آسمان پر ہے یا عرش کے نیچے. ٹھیک ہے. تو یہ وہاں پر نیک لوگوں کے اعمال نامے ہیں. Right؟ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں، وما ادراک ما علیون، اور کیا تم جانو، یعنی کیا چیز تم کو بتائے، ما علیون، کیا ہے وہ علی؟ کیا ہے وہ علی؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے مرقوم جو رقم کی گئی. اور کیا چیز ہے اس پر؟ یشہدوہ المقربون، یشہدوہ، حاضر ہوتے ہیں اس پر کون؟ المقربون، مقرب فرشتے. ٹھیک ہے. اس پر مقرب لوگ حاضر ہوتے ہیں، یعنی اس کتاب اعمال پر مقرب فرشتے موجود ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے مفسرین یہ کہتے ہیں مقربون سے مراد صرف فرشتے ہی نہیں ہیں بلکہ مقرب لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کیسے؟ آپ کو پتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ اوپر پہنچتی ہے نا. Right؟ تو جب ان کی روحیں اوپر پہنچ جاتی نا تو وہ جب ان کے اعمال ناموں کو دیکھیں گے نا تو وہ دیکھ کر اپنے اعمال ناموں کو خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس سے مراد فرشتے بھی لیے گئے ہیں اور مقرب لوگ بھی لیے گئے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو اعمال نامے ہیں وہ روز اوپر چڑھتے ہیں. تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ نیک اعمال نامے علیین میں پہنچتا ہے. Right؟ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اگر وہ نیک روح ہے تو وہ علیین میں پہنچ جاتی ہے، اور وہاں پر جا کے وہ اپنے خود کی جو اعمال نامہ جو ہے نا، جو بک آف ڈیڈ ہے، وہ دیکھ کر کیا ہوں گی؟ خوش ہوں. ٹھیک ہے. تو یشہدوہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب لوگ یا مقرب فرشتے. اور مقرب فرشتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں. Right؟ اور دیکھیے یہ بھی پتا ہوگا نا، شہداء کی روحیں جنت میں فوراً پہنچ جاتی ہیں، جو شہید ہوتے ہیں. کیا آتے ہیں حدیث میں کہ وہ پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں، جنت میں گھومتی پھرتی ہیں، پھر قندیلوں میں آ کر ٹھہر جاتی ہیں. Right؟ تو وہیں پر اعمال نامے بھی سجائے جاتے ہیں، خوبصورت اعمال نامے، بہترین نیکیاں. ٹھیک ہے. اب یہ مقرب لوگ جیسے شہداء کی روحیں یا دیگر مقرب لوگ، نیک لوگ، تو یہ ان اعمال ناموں کو دیکھتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. شاہد کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے نا، کسی چیز پر حاضر ہونا، اس کو دیکھنا. وٹنس کیا ہوتا ہے؟ گواہ کیا ہوتا ہے؟ اس جگہ کو وہ گواہ رہتا ہے، یعنی اس کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں سے اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کو حاضر رہتا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. تو وہ دیکھتے ہیں اپنے اعمال نامے کو، اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. دیکھیے اچھی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ مثلا کوئی اچھی شاپ ہے، اگر آپ اس میں، آپ کو کچھ لینا بھی نہیں ہے لیکن آپ اس کے اندر جا کے ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ جیسے ایئرپورٹ پر بہت اچھے اچھے اسٹورس ہوتے ہیں، خالی وہ اسٹور کو یا ان چیزوں کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح نیک اعمال کو بھی دیکھ کر کیا ہوں گے؟ مقرب لوگ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ نیک اعمال بھی خوبصورت شکلوں میں ہوں گے. آپ کو پتا ہے نا کہ جو اعمال ہے ہمارے وہ بھی ایک خوبصورت شکل دے دیں گے اللہ تعالیٰ. صدقہ، خیرات، نماز، ان کی بھی اپنی اپنی شکل ہوگی. ٹھیک ہے. جو نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتے نا ان کی شکل کیا ہوگی؟ اندھی، گونگی. انسان کے منہ پر وہ مار دی جائے گی.
یعنی جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی اس کی پھر شکل بھی خوبصورت ہوگی. دیکھیے اعمال نامہ بولتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پرانی پھٹی ہوئی پیلے پیلے اوراق کی بک. ایسا نہیں ہے. وہاں پر تو اعمال نامے بہت خوبصورت انداز میں محفوظ کر کے رکھے ہوں گے اور مقربون ان کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. جیسے ایگزیبیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ہم، کسی کی کچھ پینٹنگ ہے یا کچھ خاص چیز ہے، اس کو کس طرح سے ڈسپلے کیا جاتا ہے؟ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. تو اسی طرح اب دیکھیے اللہ بہتر جانتا ہے واللہ تعالی عالم کہ وہ کس شکل میں ہوں گے، کیسے خوبصورت دکھیں گے، کیونکہ کسی آنکھ نے وہ منظر کو نہیں دیکھا ہے. یہ تمام چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے اندر شوق پیدا ہو. ٹھیک ہے، ہم اپنے اعمال نامے بھی بہترین بنائیں. ٹھیک ہے؟ ہم اچھے طریقے سے قرآن پڑھیں، شوق کے ساتھ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. دو جانتے نہیں. اسی لیے نا نیکی کے معاملے میں معمولی چیز پر راضی نہیں ہونا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ درجے کی نیکی کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا ہے؟ یشہدوہ المقربون، یعنی ان اعمال نامے کی جو نگرانی ہے، حفاظت ہے، وہ مقرب فرشتے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیے کوئی میوزیم میں کوئی آرٹ گیلری ہے یا کچھ پینٹنگ کی ایگزیبیشن ہے، وہاں پر ان پینٹنگز کی یا وہ جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وہاں پہ کیئر ٹیکر ہوتے ہیں یا نہیں؟ کس طرح سے اس کی نگرانی کرتے ہیں؟ کوئی چیز خراب نہ ہو، اس کو بار بار صاف کرتے ہیں. تو اس کی اچھے سے ٹیک کیئر کرتے ہیں. تو اسی طرح جو مقرب فرشتے ہیں نا، وہ بھی ان اعمال نامے کی حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، ان کو خراب نہیں ہونے دیتے. تو ہمارے اعمال نامے کو بھی بہت اہمیت دی گئی. لیکن دیکھیے ایک خطرہ ہے. کیا ہے وہ خطرہ؟ ہم کبھی بھی نا خاموش نہیں بیٹھ سکتے. انسان کا عجیب حال ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے آپ کو پتا ہوگا ایک شخص تھا مسلمہ کذاب. اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا رجال. رجال رجل ان سے آدمی. تو وہ جو آدمی تھا نا رجال، وہ کچھ عرصے سے مدینہ میں رہ رہا تھا. ٹھیک ہے. اب اس نے بہت کچھ سیکھا، دین سیکھا، پڑھا، بہت علم حاصل کیا. ہم، اب ہوتا کیا ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کے بظاہر اعمال بہت اچھے ہیں لیکن وہ اہل نار میں سے ہوگا. اب دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو اعمال تو بہت اچھا ظاہراً کر رہا ہے لیکن وہ جہنمی ہے. اب ایسی بات کہیں کہ کتنا ڈر ہوگا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ فکر مند ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ میں سب کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ صرف میں اور رجال باقی رہ گئے. یعنی سب لوگ فوت ہو گئے، صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور رجال باقی رہ گئے. باقی سب وفات پا چکے تھے. مجھے ہمیشہ اپنے بارے میں خوف رہتا تھا کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہوں جس کا انجام برا ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت علم حاصل کیا تھا. سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہے. تو ان کو یہ فکر ہونے لگی، خوف ہونے لگا کہ کہیں میں تو نہیں وہ شخص جس کا انجام برا ہے. لیکن بعد میں جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کو پتا ہوگا مسلمہ کذاب نے کیا کہا تھا کہ میں نبی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، میرے پاس بھی وہی آتی ہے. تو جب اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو یہ رجال جو تھا اس کے ساتھ جا ملا. تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچی تھی. یہ واقعے سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ دیکھیے انسان چاہے کتنا بھی علم حاصل کر لے، کتنا بھی نیک بن جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا انجام بھی اچھا ہو. بعض اوقات لوگ دین کا بہت علم حاصل کرتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، اسی دین کو یا اسی علم کو وہ دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، بدنام کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارا انجام
خیر والا کر. ہمیں شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیں. ایسا نہیں ہونا کہ پڑھ لکھ کر ہم گمراہ ہو جائیں یا اپنے علم کو غلط استعمال کریں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کہاں جا کر آخر رکے گا، کسی کو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے. تو بہرحال یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. تو یہ علیین کی جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں وہ اوپر جاتی ہیں، ان کے اعمال نامے کو وہ دیکھتے رہتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ حاضر ہوتے ہیں وہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان الابرار لفی نعیم، ان بے شک الابرار نیک لوگ لفی نعیم ضرور نعمتوں میں ہوں گے. بے شک نیک لوگ نعیم مسلسل نعمتوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے، ہمیشگی والی صفت مشبہ یعنی کنٹینیوس بلیسنگز میں ہوں گے. اور کیا کریں گے؟ علل ارائک ینظرون. ارائک اریکا کی جمع ہے، مسند. دلہن کی جو سیج ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے. تختوں پر، مسندوں پر، کاؤچز پر ینظرون وہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بلند جگہ کے لیے بھی آتا ہے نا. دلہن کی جو سیج ہوتی ہے وہ دلہن کا جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ نیچے نہیں رہتی گراؤنڈ پہ، سب سے اوپر رہتا ہے. تو اونچی مسندوں پر وہ بیٹھ کر کیا کر رہے ہوں گے؟ نظارے کر رہے ہیں، تختوں پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے علماء یہ کہتے ہیں جو ارائک ہے نا، اریکا ریکلائن کرنا، ریکلائنر کو کہتے ہیں، یعنی آرام کرنے کی جو چیز ہوتی ہے نا اس کو. جیسے یہ ریکلائنرز ہوتے ہیں نا جس پہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے جب آپ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں نا تو آپ جو سین ہوتا ہے نا اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. مثلاً آپ ٹرین میں ٹیک لگا کر بیٹھے یا پھر آپ بس میں ٹیک لگا کر بیٹھے یا پھر آپ کار میں جا رہے ہیں، آپ ٹیک لگا کر آرام سے بیک سپورٹ لے کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو باہر بہت اچھا خوبصورت منظر ہے، آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے نکل کر آپ کو آ کے دیکھنا پڑتا ہے ونڈو میں، ہے یا نہیں؟ تو جب آپ آرام کرتے ہیں، ریکلائن کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نظارہ دیکھنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے کمفرٹ زون سے یعنی آپ وہ جیسے بیٹھے تھے اس سے نکل کے آپ آ کر دیکھتے ہیں، ہے نا، اٹھ کے دیکھتے ہیں، اچھا غور سے دیکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جب ریکلائن کرو گے نا، جب آرام سے وہ ریکلائن کرنا کیا کہتے ہیں اس کو؟ آرام دہ جگہ. ٹھیک ہے، تو جب تم آرام سے بیٹھ کے وہ نعمتوں میں ہوں گے تو ینظرون تم دیکھ بھی رہے ہو، یعنی وہ چیئر ایسی ڈیزائن کی ہوگی یا وہ جو بیٹھنے کی جگہ ایسی ہوگی ڈیزائن کی ہوئی کہ آپ ساتھ ساتھ نعمتوں کو بھی انجوائے کرو گے، نعمتیں بھی دیکھتے رہو گے، کوئی آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا ہے. اللہم جعلنا منہم. تو یہ ہے لفی نعیم علی الارائک ینظرون. پھر کیا ہوگا؟ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. تعریف تم پہچان لوگے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں. کیا پہچان لوگے؟ نظرۃ النعیم نعمت کی خوشی، نعمت کی چمک. تم ان کے چہروں پر جو خوشحالی ہوگی، جو رونق ہوگی نا، تم اس کو پہچان جاؤ گے. یعنی اب نعمتوں میں ہوں گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا ان کے چہروں سے. چہرہ کیا بتاتا ہے؟ کسی کا بھی چہرہ کیا بتاتا ہے؟ اندر کیا چل رہا ہے وہ آپ کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے. اگر آپ خوش ہیں تو آپ کا چہرہ بتا دیتا ہے، اگر آپ ناراض ہیں، مایوس ہیں تو وہ ساری چیزیں چہرے پر آ جاتی ہیں، ہے یا نہیں؟ تو دنیا میں جب انسان کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ چمک ہوتا ہے. تو اسی طرح جنت والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جب نعمتوں میں رکھیں گے، نعیم میں رکھیں گے تو ان کے چہرے بھی کیا ہوں گے؟ خوشی سے چمک اٹھیں گے. اتنی ساری نعمتوں میں ہوں گے لیکن ایک نعمت جو ہے سب سے اعلیٰ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو ان کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ان کا حسن اور بڑھ جائے گا. اور وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے نا تو ہر مرتبہ کیا ہوگا؟ ان کے حسن میں اور
اضافہ ہوتا جائے گا اور خوبصورت ہوتے جائیں گے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ کوئی اچھی چیز دیکھے تو حسن میں اضافہ ہونا ہوتا ہے. جب انسان صبح شام اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھتا ہے نا تو اس کے چہرے پر بھی ایک خوشی اور ایک سکون ظاہر ہونے لگتا ہے. مثلا ماں باپ جب اپنے بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو ان کے دل میں بھی ایک خاص خوشی ہوتی ہے. ان کے چہرے پر بھی ایک خاص رونق آتی ہے. وہی بچے نہیں رہے تو ایک غم اداسی چھا جاتی ہے. تو جنت والوں کے چہرے پر کیا ہوگا؟ ایک راحت ہوگی، ایک خوشی ہوگی، نظرتا ایک رونق ہوگی جو صاف نظر آئے گی. نظرتا دیکھیے فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس کو بھی کہتے ہیں. جو تازہ پھل اور ترکاریاں ہوتی ہیں نا اس کو دیکھ کے بھی دیکھیے کس طرح سے دل خوش ہو جاتا ہے. کبھی آپ ترکاری فروٹس لینے گئے، وہاں پر ہری بھری ترکاریاں دیکھ کر، فریش فروٹس دیکھ کر کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک دم خوش ہو جاتے ہیں ہم. تو اس کے لیے بھی ورڈ آتا ہے نظرہ. تو عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو دیکھ کے بھی ایک سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یعنی ان کے چہروں پر آپ کو نعمتوں کی خوشی تازگی محسوس کریں گے آپ. اور پھر کیا ہوگا؟ یسقون من رحیق مختوم، یسقون پلائے جائیں گے. مجھول کا صیغہ ہے، یعنی ان کو پلایا جائے گا. روم سروس کی بات ہو رہی ہے اب یہاں. ٹھیک ہے، کیا پلایا جائے گا؟ رحیق مختوم. رحیق کیا ہے؟ رحیق سے مراد ہے پیور چیز، خالص پاکیزہ مشروب جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. نہ اس میں ایسی کوئی چیز ہوگی جس جو گلے میں چبھے، گلے میں اٹکے. بالکل صاف شفاف کرسٹل کلیئر ہوگا. اور مختوم کیا ہے؟ ختم آسن، مہر بند ہوگا، یعنی سیلڈ ہوگا. اس کو اس طرح سے بند کیا گیا ہوگا جس کو آج تک کسی نے کھولا نہیں. انٹچڈ ہوگا. جنت کی ہر نعمت کیا ہے؟ انٹچڈ. پورے بھی کیسی؟ انٹچڈ، ورجن. تو وہ جو ڈرنکس ہوں گے وہ بھی کیسے ہوں گے؟ سیلڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو مختوم کے معنی، ختمہ کے معنی، ایک تو ہوتا ہے فل، یعنی وہ بھرا ہوا فل، اور دوسرا سیلڈ. دو معنی آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے؟ خاتم النبیین، خاتم. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری رسالت فلفل کی، پورا اس کو مکمل کیا، اور پھر سیلڈ. اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو آپ آخری نبی تھے، رسول تھے. تو وہ بھی کیا تھا؟ خاتم النبی. تو یہاں پر مختوم کیا ہے؟ ایک دم وہ فل ہوگے. جو ڈرنکس ہوں گے وہ بھرے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہ سیلڈ ہوں گے جس کو کبھی نہیں کھولا گیا، یعنی خاص جنتیوں کے لیے رکھے گئے. دیکھیے دنیا میں اگر کوئی ڈرنک کھلا رہ جائے، کوئی جوس کی بوتل ہے، اس کو اگر آپ کھلا رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کی خوشبو چلے جاتی، تازگی بھی چلے جاتی ہے، مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن جنت میں ایسا نہیں. جنت میں کیا ہے؟ رحیق مختوم. مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ختامہ مسک. اس کا جو ختام ہے، یعنی اس کی جو سیلڈ ہے، اس کی جو مہر ہے، وہ کیسی ہے؟ مسک کی ہے، یعنی کستوری کی ہوگی، خوشبودار ہوگی، پرفیوم والی ہوگی. وہ جو ڈرنک کو اہل جنت جب کھولیں گے تو اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی، کستوری. یعنی دیکھیں کستوری یا مشک یا مسک جو ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ خوشبو کے لیے آتا ہے. یعنی آپ سمجھ لیجیے سب سے اچھا پرفیوم. تو جب اس کو کھولا جائے گا نا، اس کا جو کوئی بھی بوٹل کے اوپر جو وہ کارک یا پھر اس کا لڈ جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ختام. تو اس کا جو لڈ کھولیں گے تو وہ بھی خوشبودار ہوگا. اس کی مہر جو ہے وہ بھی ایسی چیز ہے جو کستوری کی خوشبو آئے گی جس میں سے. دنیا میں ہم کوئی لڈ کھولتے ہیں، ڈھکن وغیرہ کھولتے ہیں کوئی بوٹل کا، کیا ہوتا؟ پہلے تو ہاتھ پہ لگ جائے گا، ہاتھ چکٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ لڈ لوہے کا ہے تو بعض اوقات ہاتھ بھی کٹ جاتے، زخمی ہو جاتے ہیں. پھر وہ خوشبو چلی جاتی ہے. 100 طرح کے مسائل. لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب اس کو کھولیں گے وہ مہر کو،
تو وہ اس سے وہ سیل سے ہی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اور وہ سب سے بہترین پرفیوم ہوگا اس کے اوپر، ہر طرف وہ خوشبو پھیل جائے گی. ختامہ مسک. ٹھیک ہے. دنیا میں سیل کیا ہوتا ہے؟ کبھی موم کا سیل لگا دیتے ہیں، کبھی کوئی گم لگا دیتے ہیں. right؟ کیسی پیکنگ ہوتی ہے؟ پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کین اوپنر لاؤ اس کو کھولنے کے لیے. اگر ہم کو بہت پیاس لگی ہے، کوئی ڈرنک پینا ہے ہم کو، اور وہ ڈرنک کا جو لیڈ ہے وہ لوہے کا ہے، کھل ہی نہیں رہا، پھر مشکل ہوتی نا. جنت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، وہاں ہر چیز ایک دم کامل ہوگی، پرفیکٹ ہوگی، خوشبودار ہوگی. ختامہ مسک. تو اس کی مہر مشک کی ہوگی، یعنی اس پر کستوری لگی ہوگی جو نہایت خوشبودار ہوگی. ٹھیک ہے. مشروب بھی انتہائی خوبصورت، یعنی وہ جو ڈرنک ہے وہ بھی بہت خوبصورت. ہاں، سونگنے میں بھی اس کی خوشبو بہت زیادہ، پینے میں بھی لذیذ. جو کیا ہے، اٹکے گا نہیں، رہی ہوگا، پاکیزہ ہوگا. right؟ اور بعد میں بھی اس کا اثر کیسا ہوگا، آفٹر ٹیسٹ بھی بہت خوشگوار. بعض چیزیں دیکھیے ہم پیتے ہیں، اس کا جو آفٹر ٹیسٹ ہوتا ہے نا بہت برا رہتا ہے. بولتے ہیں نا یہ پی لیے لیکن ابھی بھی منہ خراب ہے. لیکن جنت کی ڈرنک آفٹر ٹیسٹ بھی اس کا کیسا ہوگا، بہت خوشگوار، بہت اچھا. اب دیکھیے ختام کی بات کیوں کی گئی یہاں پر، ختامہ مسک. اس کا جو سیل ہے، اس کی جو مہر ہے وہ بھی کستوری کی ہوگی. اس کی بات کیوں کی گئی؟ چھوٹی سی چیز ہے نا، یہ کیوں بتایا گیا، اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیے ایک مثال کو سمجھتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کوئی ایک بہت بڑا کنگ تھا، حکمران تھا. جب وہ حکمران جو تھا، وہ بادشاہ جو تھا، اس کو جب ہٹایا گیا، ہاں، تو لوگوں نے اس کے جو محلات تھے نا اس کی تلاشی لی. تو لوگ کیا کیے، سب سے پہلے اس کے باتھ روم میں گئے، اور باتھ روم میں جا کے اس کی تلاشی وہ لینے لگے. تو جب میڈیا اندر گیا نا تو وہاں پر پتا چلا کہ اس کے جو باتھ روم کے جو نل تھے نا، ٹیپس، وہ سونے کے تھے. فaucets، ٹوٹیاں نل کی، وہ بھی سونے کی تھی. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، دیکھو بھائی یہ سونے کی ٹوٹیاں ہیں اس کی، جو فaucets ہیں. یہ چیز کیوں بتائی گئی تھی؟ تجوریاں وغیرہ نہیں بتا رہے، یہ بتا رہے ہیں اس کا کیا مقصد تھا. دیکھیے اب دماغ میں کیا آتا ہے، اگر اس بادشاہ کے جو باتھ روم کے نل سونے کے ہیں تو آگے کیا ہوگا. چھوٹی چیز کو بتا کے اب ہمارا ذہن کیا کہتا ہے، آگے کی نعمتیں تو امیجن ہی نہیں کر سکتے، آگے کیا کیا سونے کا ہوگا، کیا کریں. تو اسی طرح یہاں بھی کیا بتایا گیا ہے کہ وہ جو شراب ہے، جو ڈرنکس ہیں، اس کی جو بوتل کی جو مہر ہے، جو سیل ہے، وہ بھی مشک والی ہوگی، اس سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی. تو آگے تم خود ہی سوچو کہ وہاں پر کیا کیا نظارے ہوں گے. right؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن رحیق مختوم پلائے گا. ٹھیک ہے. جس کسی مومن نے کسی مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، ایک گھونٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن رحیق مختوم پلائے گا. جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پھل کھلائے گا. اور جس نے کسی ننگے کو لباس پہنایا، اللہ اسے جنت کا سب سے لباس پہنائے گا. right؟ تو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. right؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کس طرح سے نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، کس طرح سے کمپٹیشنز ہوتے تھے. جیسے ایک بار کا واقعہ ہے نا کہ جو فقرا صحابہ تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقرا یعنی جو فقیر، یعنی جو اتنے مالدار نہیں تھے، جن کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے کچھ. تو فقرا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے، ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، تو ہم وہ اجر کیسے حاصل کریں. ہوتا ہے نا جس کے پاس مال نہیں رہتا وہ کیا کہتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں وہ تو بہت نیکیاں کما رہے ہیں،
ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ عمرہ جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ، تو ہم کو کیسے اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تسبیحات پڑھو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تسبیحات پڑھا کرو، اس سے تمہیں بھی ان کے برابر اجر مل جائے گا. اب کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ دنوں تک وہ ایسا ہی کرنے لگے، لیکن پھر چند دن کے بعد دوبارہ آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مالداروں کو بھی اس کا پتہ چل گیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے. اب مالدار لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ الحمدللہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تسبیحات پڑھنا بہت اعلیٰ کام ہے، بہت زیادہ سی نیکیاں ہیں، تو وہ بھی یہ پڑھنے لگے. تو اب ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو اب آپ سوچئے کس طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہم نیکیوں میں مقابلے کرتے تھے، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. ہم بھی کرتے ہیں مقابلے، ہماری بھی ریس ہوتی ہے اس میں، اس کا گھر اتنا اچھا ہے تو میرا اور اچھا ہوگا، اس کے پاس یہ زیور ہے میں بھی ایسا خریدوں یا اس سے اچھا خریدوں، اس کے پاس یہ ڈیزائنر کے کپڑے ہیں میں بھی کروں. ہمارے پاس دنیا کی چیزوں میں مقابلے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر؟ ایک جنگ کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا گھر کا سامان لے کر آ گئے تو کیا کہنے لگے تھے؟ آج تو میں سبقت لے جاؤں گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. لیکن پتہ کیا چلتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا ہی سامان لے کر آ جاتے تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا. تو وہ ایک دوسرے سے اس طرح سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک بوڑھی عورت جو اندھی تھی اس کے گھر جاتے تھے، اس کے گھر کی صفائی کرتے تھے، اس کے لیے کھانا تیار کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ یہ پلان کرتے کہ میں کل جاؤں گا صبح اور جلدی سے میں کر لوں. تو وہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ہی کر کے کام پورا چلے جاتے. تو یہاں پر ہم سب کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا وہ وقتی ہے، عارضی ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو. اگر مقابلے کرنا ہے، سبقت لے جانا ہے تو جنت کی نعمتوں کے لیے کرو. وہاں کی دیکھو اس کی جو بوٹل ہے اس کی سیل بھی ختامہ مسک، اس سے بھی خوشبو آئے گی. پھر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وفی ذالک، اور اس میں یعنی ان نعمتوں میں، فلیتنافس المتنافسون، بس چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائے. کون؟ المتنافسون، بازی لے جانے والے. یہاں پر فلیتنافسی اور المتنافسون ایک ہی روٹ لیٹر ہے. کیا روٹ لیٹر ہے؟ نون فا سین، نفس. ٹھیک ہے، نفیس بھی اسی سے ہے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں نفیس چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، شوق کرنا. ٹھیک ہے، تو وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یعنی ایسی ہی نعمتوں کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے اور مقابلے کرنے والوں کو مقابلے کرنے چاہیے. نفیس چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. قیمتی اعلیٰ چیزوں کو حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے پوری محنت کرنا ہے، آگے بڑھنے کی پوری کوشش کرنا ہے. تو یہ ہیں اعلیٰ چیزیں جو پرماننٹ ہیں. کون سی؟ نعیم، جنتیں، رحیق مختوم، ختامہ مسک، مزید نعمتیں. اور کیا ہے؟ وہ مزاجہ من تسنیم، وہ مزاجہ، مزاج کس کو کہتے ہیں؟ مکس. اوکے، اس کی مزاج یعنی اس کی جو آمیزش ہوں گی وہ کیا ہوگی؟ تسنیم، من تسنیم، تسنیم کی ہوگی. یعنی وہ جو ڈرنکس دیا جائے گا اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. آمیزش یعنی مکس. ٹھیک ہے، تسنیم کس سے ہے؟ سین نون میم سے. سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو. اونٹ کا جو وہ کوہان ہوتا ہے نا، ہم، وہ کس طرح سے اونچا ہوتا ہے. تو اس سے مراد تسنیم سے جنت کا ایک بلند مقام چشمہ ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے، کنٹینیو آیا ہے. کیا ہے؟ عینی یشرب بها المقربون،
یہ تسنیم جو ہے ایک چشمہ ہے، اور یشربو بیہا پیتے ہیں یا پیئیں گے بیہا اس سے المقربون مقرب لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک بلند مقام اعلیٰ ایک چشمہ ہے جو بلندی سے بہتا ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیے جو بلندی سے جو پانی آتا ہے نا، ہاں، پہاڑوں سے جو نکل کر جو پانی چشموں سے نکلتا ہے نا، وہ زیادہ صاف بھی ہوتا ہے اور شفاف بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. تو یہ جنت کا ایک چشمہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تسنیم، جو بلند جگہ پر بھی ہے، اونچائی سے آتا ہے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ بہل مقربون، مقرب بندوں کے لیے. اللہم جعلنا منہم. تو یہ تسنیم کی آمیزش ہوگی، تسنیم کو مکس کیا جائے گا ڈرنکس میں. جو رحیق مختوم ہے نا، پہلے کیا آیا ہے بات؟ رحیق مختوم، خالص شراب پلائی جائے گی. ٹھیک ہے، جو مہر بند ہوگی، سیلڈ ہوگی، جو اہل جنت کو دیا جائے گا، تو اس میں تسنیم کے چشمے کا پانی ملا ہوگا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اہل جنت کے بھی درجات ہیں، اس کے مطابق ہی ہر چیز ملے گی نا. رائٹ؟ اب اصحاب الیمین کو یہ مشروب کیا ہوگا؟ تسنیم ملا کر دیا جائے گا. جبکہ جو مقربون ہوں گے، اللہ کے جو بہت قریب بندے ہوں گے، وہ اس چشمے سے ہی پانی پیئیں گے، وہ تسنیم ہی ان کا خالص پانی ہوگا. بعض اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب یہ پانی مشروب میں ملایا جائے گا تو اس کے اوپر ہلکے سے بلبلے یا جھاگ جیسے آثار ہوں گے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز ملانے کے بعد بلبلے آتے ہیں، دیکھیے اس پر ببلز آتے ہیں. تو اس طرح کا یہ جب تسنیم ملایا جائے گا تو وہ ویسی شکل لے گا. ٹھیک ہے، ایک تازگی اس میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یعنی اس میں تسنیم کو مکس کیا جائے. دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے کوئی ڈرنک بنانا ہے تو اس میں دوسری چیز مکس کرتے ہیں. جیسے آپ کیا کرتے ہیں کہ اب ایک دودھ ہے، اس میں تھوڑا سا چاکلیٹ ملاتے ہیں، چاکلیٹ ملک ہو جاتا ہے. اس کو شیک جو بناتے ہیں، اسٹرابیری شیک یا چاکلیٹ شیک جو بھی ہے، یا پھر آپ کوئی ڈرنک بناتے ہیں اس میں تھوڑا سا روح افزا ڈال دیتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ ایک تو خوشبو بھی آتی ہے، ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جنت میں بھی جو ڈرنکس ہوں گے نا، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. ایک بلند چشمے سے جو پانی آتا ہوگا، پانی مطلب نہیں مشروب، تو اس کو اس میں مکس کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم دنیا کی کوئی چیز کو جنت کی چیزوں سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے یا تصور کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، دنیاوی تجربات کے مطابق ہم ذہن میں بھی نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ بہترین چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے. تو وہ ہم سے چھپا کر رکھی گئی ہے. لیکن ہم الفاظ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پر فرمایا ہے، تو وہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے چھوٹے سے ذہن میں ہم اس کو تھوڑا سا دنیا کی چیزوں سے کمپیئر کر رہے ہیں. لیکن دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہت حقیر. وہاں کی چیزوں کا ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اصل حقیقت اللہ تعالیٰ اعلیٰ. پھر جیسے دیکھیے اور بھی چشموں کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں، جیسے سلسبیل کا آتا ہے، کافور کا، اس کی آمیزش ہوگی. یہاں پر تسنیم. رائٹ؟ تو تسنیم کو جنت کے اعلیٰ ترین چشموں میں شمار کیا جاتا ہے. تو اس لیے کیا فرمایا؟ وہ مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون. تو یہ چشمے سے کون پیئیں گے؟ المقربون. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم کو مقربون میں سے بنا. اور دیکھیں یہاں پر بیہا ہے، منہا نہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک چشمہ ہے، پیئیں گے اس سے. مقربون مطلب اس کے ساتھ، بی کے معنی ساتھ کے آتے ہیں، تو مقربون جو ہے نا ساتھ ہی پیئیں گے. یعنی وہ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے مقربون کہ وہ چشمے سے پیئیں گے. منہا، اس سے. من جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا ڈسٹینس آتا ہے، بی جو ہوتا ہے نا ایک دم ساتھ. بی مطلب ایک دم ساتھ ہے، ماں کے معنی. تو اللہ کے جو قریب رہنے والے ہیں نا وہ اس سے پیئیں گے. بیہا ظرف مکان ہے، تو درجات کے مطابق ہائی ڈرنک ان کو ملے گا، کیونکہ السابقون السابقون ہے نا، تو وہاں پر کیا آتا ہے نیکسٹ آیت؟ اولئک المقربون. رائٹ؟ تو یہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ مقرب ہے. تو یہاں بھی کیا کہا گیا؟ عین یشرب بها المقربون. وہ چشمے سے مقرب پیئیں گے. اللہم اجعلنا منہم. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو اجرموا جنہوں نے جرم کیے ہیں، یعنی جو مجرم لوگ ہیں، کانو وہ تھے، من الذین
आमनु उन लोगों का जो ईमान लाए हैं, यज़हकून मज़ाक उड़ाते, हँसते थे। मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मज़ाक उड़ाते थे। ये देखो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, ये देखो खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कैसे लोग हैं? ईमान ले आते हैं, इतनी तकलीफ हो रही है फिर भी अहद अहद कहते हैं। तो मुजरिम लोग क्या करते थे दुनिया में? ईमान वालों का मज़ाक उड़ाते थे। इनको तो कुछ समझ नहीं है, ये तो बेवकूफ़ हैं, दीवाने हैं इस तरह से, राइट? जैसे ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू। उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया दुनिया की ज़िंदगी खुशनुमा बना दी गई और वो उन लोगों से मज़ाक करते हैं जो ईमान ले आए। हालाँकि जो लोग डर गए वो क़यामत के दिन उनसे ऊपर होंगे और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब दे देता है। सूरह मोमिनून में भी आता है, बेशक हकीकत ये है कि मेरे बंदों में से कुछ लोग थे जो कहते थे, ऐ हमारे रब हम ईमान लाए, सो तू हमें बख्श दे और हम पर रहम कर और तू सब रहम करने वालों से बेहतर है। तो तुमने उन्हें मज़ाक बना लिया। तुमने क्या किया? वकुन्तुम मिनहुम तज़हकुन। तुमने उन पर हँसते थे, तो उनका मज़ाक बनाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने तुमको मेरी याद दिला दी और तुम उनसे हँसा करते थे। बेशक मैंने उन्हें आज उसके बदले जो उन्होंने सब्र किया ये जज़ा दी कि बेशक वही कामयाब। और अंबिया अलैहिस्सलाम के भी साथ यही मामला होता रहा ना। हुँ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनका भी मज़ाक उड़ाया गया। है? जैसे सूरह हूद में आता है और वो कश्ती बनाने लगे कौन? नूह अलैहिस्सलाम। और जब-जब उसकी कौम के बड़ों की कोई जमात उसके पास से गुज़रती, तो वो उसका मज़ाक उड़ाते। हुँ? वो उनको जवाब देता कि अगर तुम हमारा मज़ाक उड़ा रहे हो, तो जिस तरह तुम मज़ाक उड़ा रहे हो, इसी तरह हम भी तुम्हारा मज़ाक उड़ाएँ। तो सूरह अंबिया में भी आता है और तुमसे पहले भी रसूलों का मज़ाक उड़ाया गया। वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसूलिन मिन क़ब्लिका। यानी तुमसे पहले भी जो जितने भी रसूल गुज़रे हैं उनका मज़ाक उड़ाया गया। तो जिन लोगों ने उनसे मज़ाक उड़ाया, उनको उस चीज़ ने घेर ली जिसका वो मज़ाक उड़ा रहे थे। क्या पता चलता है? ये पहले रसूलों का भी मज़ाक उड़ाया गया है और फिर यहाँ भी अहले मक्का क्या करते थे? मुजरिम जो है वो ईमान लाने वालों के मज़ाक उड़ाते थे। राइट? देखिए इससे एक बात ये पता चलती है कि अंबिया का भी मज़ाक उड़ाया जा चुका है। राइट? तो अगर कोई शख्स नेकी का काम करता है और उसका लोग मज़ाक उड़ाते हैं, तो इसको भी दिल पर नहीं लेना चाहिए। हुँ? बल्कि इसको क्या समझना चाहिए? कि अंबिया अंबिया की ये सुन्नत रही है। लोगों ने उनका भी मज़ाक उड़ाया। चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वइज़ा मर्रू और जब मर्रू वो गुजरते हैं बिहिम उनके पास से तो क्या करते हैं यतगामज़ून आंखें मारते थे जब वो उनके पास से गुजरते थे यानी मोमिनीन के पास से जब वो गुजरते तो क्या करते थे आंखों से इशारे करते गुम्स क्या होता है आंख से इशारे करना ठीक है विंक करना और याद रखिए आंख के जो इशारे होते हैं ना उसके घाव तीर के घाव से तलवार के घाव से ज्यादा गहरे होते हैं तो इस तरह से वो करते थे ये तगामजुन आंखों से इशारे करते थे और क्या करते वइदन कलबू और जब इन कलबू वो पलट के जाते यानी जब लौटते पलटते इला अहलिहिमुन कलबू किधर अपने घर वालों की तरफ तो क्या करते इन कलबू तो वो पलटते थे फकीहीन किस तरह से खुश गप्पियां करते हुए मजे लेते हुए पलटते थे जब अपने घरों की तरफ पलटते ना वापस जाते तो बहुत खुश होते हुए मजे लेते हुए जाते थे ठीक है अहले ईमान जब अपने घर वालों की तरफ जाते तो कैसे जाते खौफ के साथ हम्म, डरते हुए लेकिन ये मुजरिम लोग जब अपने घरों में जाकर ईमान वालों का मजाक उड़ाते देखिए घरों में जनरली क्या होता है घर वालों के साथ बैठकर दूसरों की नकलें उतारते उन पर हंसते हैं तो वो एक सपोर्ट भी मिल जाता है तो इस तरह से करते ईमान लाने वालों के मजाक उड़ाते थे ठीक है देखो हमने फलां के साथ ऐसे किए उनको इस तरह से बेवकूफ बनाया उनको ना हम सब लोगों के सामने शर्मिंदा किए ऐसी ऐसी बातें की उनका ऐसा मजाक उड़ाए ऐसा जलील किए ना उनको
کہ بس پوچھے نا، اس طرح سے جا کے گھر میں بھی کیا کرتے مزے لیتے اور کیا کرتے ہیں وہ اذا راؤہم، اور جب راؤہم وہ دیکھتے ان کو، کس کو، مسلم کافرین جب دیکھتے مسلمانوں کو، قالو تو وہ کہتے انا بے شک ہؤلاء لضالون، یہ لوگ ہیں گمراہ بہکے ہوئے، یہ لوگ ہیں جو راستہ گم کر گئے ہیں، لاسٹ ہیں یہ۔ اور کیا ہے، وما ارسلو، حالانکہ نہیں، ارسلو وہ بھیجے گئے تھے، علیہم ان پر، حافظین نگران، حالانکہ وہ کافر ان مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کافر کیا کہتے، یہ تو گمراہ لوگ، بہکے ہوئے لوگ، حالانکہ کافر لوگوں کو ان کا کچھ ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا کہ وہ یہ فیصلے کریں کہ کون گمراہ ہے کون ہدایت پر ہے، ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ تم جج بنو، فیصلے کرو، ایمان اور ہدایت کے حکم لگا۔ پھر فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، فَالْيَوْمَ بس آج کے دن، الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، من الکفاری کفار پر، یضحکون ہنس رہے ہوں گے، آج ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، آج یعنی قیامت کے دن، علی الارائک ینظرون، دیکھیں دو بار آیت آ رہی ہے، اونچی مسندوں پر ہوں گے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر حل کیا، سویب الکفار، سویبا ثواب سے بدلہ پا لیا، الکفار کافروں نے، کیا کافروں کو اجر مل گیا، بدلہ دیا گیا، ما کانوا یفعلون جو وہ تھے، یفعلون کیا کرتے ہیں، یعملون نہیں آیا، یفعلون جو وہ بغیر سوچے کیا کرتے تھے، سوچتے تو یعملون آ جاتا ہے، سوچ کے کرتے ہی نہیں تھے، بغیر سوچے سمجھے جو وہ کرتے تھے نا، آج ان کو اس کا سویبا ثواب مل گیا۔ ثواب کیا ہوتا ہے، ثواب سواب کے معنی ہوتے ہیں لوٹ کر آنا، ٹھیک ہے، تو جو کام کرتے ہیں نا وہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ لوٹ کر آتا ہے، تو جو بھی انہوں نے کیا ہے نا وہ سب ان کو آج بدلہ دیا گیا۔ تو سوال کر کے کہا جا رہا ہے کیا کافروں کو ان کی حرکتوں کا بدلہ دیا گیا جو وہ کرتے تھے، اور ثواب جو ہے نا جنرلی اچھی چیز کے لیے آتا ہے، گڈ سیلری کے لیے آتا ہے، تو سر کیا کم نہیں آتا، طنز ہے، کیا ان کو مل گئی ان کی اچھی سیلری، تو جو عمل انسان کرتا ہے نا اس کا بدلہ اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے، تو جیسا عمل کرو گے ویسی جزا۔ تو یہ بات کیوں بیان کی گئی، تاکہ انسان صبر کے ساتھ ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کرے۔ اگر آج ہمارا کوئی مذاق اڑاتا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے، یا دین کی وجہ سے کوئی تانا دیتے ہیں، تو مومن کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو مومن کو صبر کرنا چاہیے، اور تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو، دین سیکھنے سکھانے والوں کو گمراہی کہتے ہیں، کبھی کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا، کبھی کوئی حجاب کا، کوئی نماز کا، یا کوئی دین کے کسی اور بات کا، یہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا، لیکن انسان اگر صبر کرے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، تو یہ اس کے لیے درجات کو بلند کرے گا، اس کو بلند مقام عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیے انسان اگر کسی کے ساتھ برا کرتا ہے نا تو وہ مرتا نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ برا نہ ہو جائے، وہی چیز اس کے پاس لوٹ کر آتی ہے۔ تو حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، بات شروع کس سے ہوئی تھی، سورہ مطففین کی، ویل للمطففین، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو معاملات کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اینڈ بھی کس سے ہو رہا ہے، کافروں کو مل گیا بدلہ ان کی حرکتوں کا، ان کو مل گیا ثواب۔ چلیے یہاں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں۔ شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.